कैंपस। इस नॉवल को तहरीर किया है अमजद जावेद ने। वो तालियां बजाते हुए मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में जो चमक थी और उसका जो तासुर था वो मैं पहली बार देख रहा था। उसने आंखें बंद करके चेहरे के तासुर के साथ मेरे इस अमल को सराहा तो मुझे बेहद खुशी हुई। माहौल एकदम से खुशगवार हो गया था। असद, तनवीर और राबिया भी मुझे बेहद खुश दिखाई दिए। सफदर मुझसे अलग होकर इंतहाई शर्मिंदगी से मेरी जानिब देख रहा था। चेयरमैन साहब खुश खुश वहां से चले गए तो हम सब भी वहां से निकलकर कैंटीन पर आ गए। मैडम तो थी ही नहीं, इसलिए अब कोई क्लास नहीं होने वाली थी। वहां कुछ देर तबसरा आराई होती रही और फिर हम सब वहां से चल दिए। उस शाम मैं टीवी लाउंज में तन्हा बैठा हुआ था। सलीम किसी काम से बाहर था और जिंदोड़ा किचन में मसरूफ था कि जरियाब अंकल का फोन आ गया। चंद तमहीदी जुमलों के तबादले के बाद उन्होंने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छे जा रहे हो जवान। तुम्हारा आज का जो अमल था बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल में तुमने बहुत सारे लोगों के दिल जीत लिए होंगे। अंकल, आपको कैसे पता चला? मैंने खुशगवार हैरत से पूछा। तुम क्या समझते हो बेटा, मैं तुमसे गाफिल हूं? ऐसा नहीं है मेरे बेटे। मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं तो मेरी आंखें और कान तुम्हारे साथ हैं। मुझे तुम्हारे बारे में पता चलता रहता है। उन्होंने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, अंकल, गाड़ी का तो अच्छा खासा नुकसान हो गया है। उसका? मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोले, तुम उसकी फिक्र ना करो। ऐसे सैकड़ों नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। तुम्हारा जो मकसद है तुम सिर्फ उसी पर निगाह रखो। ठीक है अंकल, बाकी सब कैसे हैं? मैंने पूछा। सब ठीक हैं। मैं बस तुमसे यही कहूंगा कि अपना बहुत सा ख्याल रखना, क्योंकि बेटा तुमने यूरोप देखा, उसकी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। वैसा माहौल तो यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत अजीब और बहुत घटिया किस्म की बातें भी तुम्हें सुनना पड़ी। बस उन पर सब्र करते हुए वक्त गुजारना है तुम्हें। उन्होंने कुछ इस अंदाज से कहा तो मुझे वाकई अजीब सा लगा। मतलब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने समझने के लिए पूछा। यही कि तुम पाकिस्तान में आए हो और पहली बार यहाँ की किसी दरसगाह में पढ़ रहे हो, मतलब वक्त गुजार रहे हो। वो माहौल या वो सतह तो नहीं मिलेगी जो वहाँ के कल्चर्ड लोगों में है। यहाँ तो उन्होंने कहना चाहा, लेकिन मैं उनकी बात काटते हुए बोला, नहीं अंकल, दुनिया में जगह कोई भी हो, जितने भी कल्चर्ड लोग हों, इंसान में जज्बे तो वही है ना। तासुब, बल्कि नस्ली तासुब उन यूरोप वालों में भी बहुत है। साजिशी लोग, लालची, मुफाद परस्त, ऐसे सब वहां भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में वो ज्यादा शिद्दत के साथ दुनिया में गंद फैलाते हैं, क्योंकि आप उसे इंसानी सरशत से निकाल सकते हैं। ये जज्बात और एहसासात मौजूद हैं इंसान में। इस तरह जो अच्छे हैं, जिनका वजूद अच्छी और साहले केमिस्ट्री पर बना है, वो दुनिया में जहां भी हों वो अच्छे ही होते हैं। मेरे लिए यहाँ के लोगों में जो तासुब है, साजिश, लालच या मुफाद परस्ती कुछ इतनी तकलीफदेह नहीं है, क्योंकि मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है। मैं अपनी रो में कहता चला गया था और जरियाब अंकल खामोशी से मेरी बात सुनते रहे थे। मुझे खुशी हुई बेटा तुम्हारे ख्यालात जानकर। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजार लोगे। विश यू गुड लक। उनके लहजे में खुशी छलक रही थी। बहुत शुक्रिया अंकल, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा और फिर कॉल खत्म हो गई। अंकल से बात करने के बाद मैं खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। कैंपस में आने के बाद मैंने यहाँ के लोगों के बारे में बहुत सोचा था, एक एक किरदार पर सोचा था। मेरे नज़दीक एकदम से तनवीर, गोपांग, असद, राबिया और फरीहा के अलावा माहम भी आ गई थी। क्लास में बहुत सारे लोग थे, उनके साथ ताल्लुकात फ़कत चेहरा शनासाई तक महदूद था। मुमकिन है आइंदा दिनों में किसी दूसरे से भी दोस्ती हो जाए। फिलहाल तो इन चंद दिनों में वाक़यात पर
میں نے جتنا غور کیا ان میں سے یہی پایا تھا کہ اگر بندہ حق پر ہو تو کامیابی بہرحال اس کی ہوتی ہے۔ منفی جذبات رکھنے والے جتنا بھی شور مچا لیں ان کی بنیاد جھوٹ پر ہی ہوتی ہے، اور جھوٹ جتنا بھی مضبوط دکھائی دے وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، وہ کسی بھی اہم معاملے کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ تیسری بات جو میری سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ حالات پر قابو پانے کے لیے محض عقل، ہمت اور حوصلہ ہی درکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے قسمت کا ساتھ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو میرے ارد گرد حالات بن گئے تھے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آیا قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں۔ میں نے جو سوچا تھا اور جس طرح پلان کیا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ حالات میرے قابو میں ہوتے ہوئے بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھے۔ ایک بات تھی جس نے مجھے پرسکون رکھا ہوا تھا، وہ تھا میرے دل کا اطمینان۔ میں پریشان نہیں تھا، بلکہ اب مجھے خود ان حالات کا مزہ آنے لگا تھا۔ میری سوچ ایک حد پر جا کر ختم ہوئی تو مجھے احساس ہوا میرا سیل فون پھر سے بج رہا تھا۔ اسد کی کال تھی۔ ہاں اسد، بولو، کیا بات ہے؟ میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ یار، دل بہت گھبرا رہا ہے، تنہائی میں یوں لگ رہا ہے جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ سوچا تم سے بات کر لوں، شاید دل بہل جائے۔ اس کے لہجے میں یاسیت تھی۔ تب میں نے اس سے کہا، تو ایسا کر، نکل ہاسٹل سے، میں تمہیں لینے آ جاتا ہوں، گپ شپ کرتے ہیں، تمہارا دل ہی کیا دماغ بھی فریش ہو جائے گا۔ یہ تو بہت اچھا ہے یار، میں بس 5 منٹ میں نکلتا ہوں، تم آ جاؤ، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے ٹی وی آف کیا اور باہر کی جانب چل دیا۔ میں اسد کو لے کر یہاں آ جانے والا تھا، گاڑی پورچ میں ہی تھی۔ میں جندوڑے کو تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر سبزدار سے کیمپس کی جانب چل دیا۔ میں جب اسد والے ہاسٹل کے سامنے پہنچا تو اندھیرا اچھا خاصا پھیل چکا تھا۔ پہلی نگاہ میں مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا، حالانکہ اگر وہ فون کال کے 5 منٹ بعد ہاسٹل سے نکلتا تو اسے وہاں آئے آدھا گھنٹہ ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کال کرنے کے لیے اپنا سیل فون نکالا ہی تھا کہ وہ ہاسٹل گیٹ سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا، آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور بے چینی میں اپنے ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے ہوئے تھا۔ اس کی نگاہ کار پر پڑی تو وہ سیدھا میری جانب آ گیا، دروازہ کھولا اور میرے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر دھیمی آواز میں بولا، چلو یار۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس پر میں نے پہلے تو اس کا جائزہ لیا، پھر گاڑی بڑھاتے ہوئے پوچھا، اسد یار اتنے پریشان کیوں ہو؟ یار، اچھا بھلا تیار ہو کر کمرے سے نکلا تھا، یہ جو ہاسٹل اور گیٹ کے درمیان میں لان ہے نا، اس میں ہاسٹل کا تنظیمی ناظم اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بڑی بدتمیزی سے اپنی طرف بلایا۔ میں بادل نخواستہ اس کی طرف چلا گیا تو بس اول فول بکنے لگا۔ اس نے روحان سا ہوتے ہوئے کہا، کیا کہا اس نے؟ میں نے تحمل سے پوچھا۔ وہی جو 1-2 دن سے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں حالات چل رہے ہیں، اس باعث دھمکیاں، گالیاں اور بس ایسے ہی بکواس کرتے رہا تھا۔ اس کا لہجہ یوں ہو گیا جیسے وہ ابھی رو دینے والا ہے۔ تم نے کچھ نہیں کہا؟ میں نے یوں ہی سرسری سے انداز میں پوچھا تو اس نے شاکی نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور رو دینے والے انداز میں کہا، یار اگر میں اپنے گرہ میں ہوتا تو اسے بتاتا کہ گالی کیسے دیتے ہیں۔ میں نے اس کی اتنی بات ہی نہیں سننی تھی، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میں اسے کوئی جواب دوں اور وہ مجھے مزید بے عزت کرے۔ کاش میں یہاں نہ ہوتا، اس نے کچھ اس انداز سے کہا تو میں نے ایک دم سے فیصلہ کر لیا۔ وہ کون ہے اور کس ڈپارٹمنٹ کا ہے؟ تنظیمی ناظم، میں نے پوچھا اور ساتھ ہی 2 رویہ سڑک سے آنے والے کٹ سے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر اسد تیزی سے بولا، یہ کہاں جا رہے ہو تم؟ جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ، میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کا سینئر ہے، وہ کلاس میں کم ہی جاتا ہے، اسد نے کہا اور پھر پریشان لہجے میں بولا، مگر یوں ہم دونوں، ابان اس کے ساتھ کئی اور لوگ ہوں گے، وہ خواہ تمہارے ساتھ بھی بدتمیزی۔ خاموش، بس دیکھتے رہو، وہ بھی حوصلے کے ساتھ۔ میں نے اتنا ہی کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ میری طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اس رفتار سے گاڑی گیٹ میں داخل کی۔ میں نے لان میں بیٹھے ہوئے ایک لمبے اور مضبوط سے لڑکے کو دیکھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، کالی واسکٹ، سر پر سیاہ ٹوپی، چھوٹی چھوٹی گھنی داڑھی اور مونچھوں والا چند لڑکوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے جو لڑکے تھے ان کا حلیہ اور
اور واضح قطع بھی ویسے ہی تھا۔ ایک لڑکے نے پتلون اور شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی کے بریک لگائے اور روک دی۔ ڈیش بورڈ میں پڑا اپنا کولٹ ریوالور نکالتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہے ان میں سے تنظیمی ناظم؟ وہ سامنے اس نے اسی لڑکے کی جانب اشارہ کیا جو میری گاڑی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور جسے میں پہلی نگاہ میں بھانپ گیا تھا۔ میں نے ریوالور کوٹ میں رکھا اور باہر نکل آیا۔ دوسری طرف سے اسد بھی باہر آ گیا۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور ابھی تک کرسی پر جمع ہوا تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر اسد سے پوچھا، اس نے تمہیں گالیاں اور دھمکیاں دی ہیں؟ ہاں میں نے دی ہیں۔ اور تم اس کے بکواس بند کرو اور اس سے معافی مانگ کر وعدہ کرو کہ آئندہ۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اچھا تو تم سیوا کروانے کے لیے خود ہی یہاں آ گئے ہو؟ ابان ہی ہے نا تمہارا نام؟ چلو یہاں اسی لان میں کان پکڑ لو۔ اس نے انتہائی طنزیہ اور گھنٹیہ انداز میں کہا تو اسد نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ شاید اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے غصے میں پاگل ہوتے ہوئے ایک لمحے ہی میں ٹی ٹی پسٹل نکال لیا۔ میں نے اسے سیدھا بھی نہیں کرنے دیا اور کک اس کے ہاتھ پر مار دی۔ ٹی ٹی پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے ہی ریوالور نکال لیا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ تب میں نے غصے میں کہا، کیا اسلحہ تمہارے پاس ہی ہے؟ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہو سکتا؟ اب یہی کان پکڑنے ہیں یا میرے ساتھ جانا ہے؟ دیکھو غلطی اس کی تھی، بکواس بند کرو۔ اسد مارو اسے، میں نے کہا اور ریوالور اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ اسد کو کتنا غصہ تھا یہ اس وقت مجھے معلوم ہوا۔ اس نے ایک ٹکر اس کے ناک پر ماری۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ 2-3 تھپڑ مارنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اتنی دیر میں اس کے ہواری لڑکے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ چلو کان پکڑو، میں نے کہا تو اس نے دھیرے دھیرے کان پکڑ لیے۔ تب اسد نے زور سے اس کے لات ماری تو وہ گر گیا۔ تب میں نے کہا، کوئی شک میں نہ رہے کہ اسد یہاں کمزور ہے۔ کسی نے بھی آئندہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی یا کسی نے گھٹیا رویہ رکھا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کسی نے آزمانا ہے وہ آزما لے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے حواریوں کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھے۔ میں نے اسد کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا، وہ گاڑی کی طرف چل پڑا۔ میں نے اس ناظم کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، چلو میرے ساتھ، تمہاری پٹی کروا دوں۔ نہیں، میں خود۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف دھکا دیا اور گاڑی کی طرف چل پڑا۔ مجھے احساس تھا کہ ٹی ٹی پسٹل اس کے کہیں نزدیک ہی گرا ہوگا۔ اسے تلاش کرنے اور فائر کرنے میں جتنا وقت لگ سکتا تھا اتنی دیر تک میں گاڑی تک پہنچ گیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور ریورس ہی میں گیٹ تک گیا اور وہاں سے نکل آیا، یہاں تک کہ کیمپس کا مین گیٹ عبور کر کے بڑی شاہراہ پر آ گیا۔ تب میں نے اسد کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ابھی تک ستا ہوا تھا، جیسے اب تک اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ ان سے بدلہ لے چکا ہے۔ ممکن ہے اس کے دماغ میں کچھ اور بھی چل رہا ہو۔ تب میں نے دھیرے سے پوچھا، اسد بہت خاموش ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ پھر بھی میں نے اس کے چہرے پر دیکھا، یار یہ تنظیم والوں سے پھڈا اچھا نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم نے یہاں پڑھنا ہے، تھوڑا وقت نہیں، پورے 2 سال گزارنے ہیں۔ یہ میرا وعدہ ہے اسد، میں جب تک ہوں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ان لوگوں کے بارے میں تمہارے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا گروپ نہیں ہے جس سے مقابلہ ممکن ہو سکے گا۔ یہ ایک سیاسی جماعت کی بغل بچہ تنظیم ہے اور یہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ تم اور میں بھلا ان کا مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ اس نے اپنا خوف مجھ پر ظاہر کر دیا تو میں مسکراتے ہوئے کہا، مانتا ہوں اور پوری طرح جانتا بھی ہوں ان کے بارے میں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی جماعت ہو یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، وہ پورے ملک میں یکساں اثر و رسوخ نہیں رکھتی۔ کہیں اس کا اثر کم ہوتا ہے اور کہیں زیادہ۔ تم سمجھتے ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ایک فطری سی بات ہے۔
اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ وجہ؟ وہ کون سی وجہ ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ہمیشہ مقامی حالات ہی ان کا اثر و رسوخ بناتے ہیں۔ اور مقامی حالات کیا ہوتے ہیں؟ وہاں کے لوگ جو انہیں ہر طرح کی مدد کرتے ہیں۔ اس کیمپس میں ظاہر ہے انہیں تحفظ دینے والے لوگ اگر ہیں تو ان کے مخالف بھی ہوں گے۔ کل تم دیکھنا، اول تو انہوں نے اس واقعے کو پھیلنے ہی نہیں دینا۔ اگر کیمپس میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا تو ان کے مخالفین ہمیں تلاش کرتے پھریں گے۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگا اور پھر پرجوش لہجے میں بولا، یار میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہاں مگر حوصلے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی جماعت کا کوئی بھی طالب علم، لیڈر کبھی تشدد کی بات نہیں کرتا، اگر ان کا کوئی واقعی لیڈر ہو یا پھر وہ کوئی تنظیم ہو۔ یہاں سارا کھیل نظریات کا ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس وقت نظریہ قبول کرتا ہے جس میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تو ہے کہ بر صغیر میں سلاطین نے لوگوں پر حکومت تو کی مگر دل نہیں جیت سکے۔ یہ اولیاء اللہ تھے جنہوں نے دل جیتے۔ کیوں؟ انہوں نے جبر نہیں کیا، دھونس سے اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ بھی اللہ کی مخلوق پر حکومت کرنے کا ہی سوچتے تب کیا صورتحال ایسی ہوتی؟ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، جبر سے آپ کسی کو مجبور تو کر سکتے ہو لیکن اس کا دل نہیں جیت سکتے۔ لفظ اس نے منہ ہی میں تھے کہ ہم سبزدار پہنچ گئے۔ سلیم آ چکا تھا، اس نے گیٹ کھولا، گاڑی پورچ میں جا روکی۔ ہم جب ڈرائنگ روم میں پہنچے تو جندوڑا فوراً ہی آ گیا۔ کھانا لگاؤں سائیں؟ ہاں لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں نے کہا اور ہاتھ دھونے سنک کی طرف چلا گیا۔ واپس آیا تو میرے انتظار میں سلیم کھڑا تھا۔ سر، کوئی معاملہ بن گیا تھا کیا؟ کیا ہوا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اسد نے تیزی سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، وہ ریوالور ڈیش بورڈ میں نہیں ہے، آپ کے پاس ہے۔ اس نے اتنی سی بات سے اندازہ لگا لیا تھا۔ ہاں، بن گیا تھا معاملہ۔ تم آؤ، ادھر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، میں نے تمہیں ساری صورتحال بتا دیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی آ گئے تو کھانے کے دوران میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، فکر نہ کریں، میں ہوں نا یہاں پر، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو میں نے اسد کی وجہ سے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ کھانے کے بعد ہم بہت دیر تک گپے لگاتے رہے، وہ رات میرے پاس ہی رہا۔ میں اور اسد وقت پر ہی ڈپارٹمنٹ پہنچ گئے۔ اس دن میں سوٹ پہن کر کیمپس گیا تھا اور میری بغلی ہاسٹل میں میرا کولٹ ریوالور موجود تھا۔ میں کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار ہو کر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے جو رات کہا تھا اس نے کیا کرنا تھا۔ تنویر گوپانگ جیسے میرے ہی انتظار میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی تیر کی طرح میری جانب بڑھا۔ یار، کیا یہ بات سچ ہے جو رات تم نے؟ اس نے کہنا چاہا تو میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، جو بھی سنا ہے وہ سچ ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سامنے سے آتی ہوئی رابعہ پر میری نگاہ پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے آ رہی تھی، بالکل قریب آ کر ہنستے ہوئے بولی، یہ سیل فون بھی بڑی چیز ہے۔ رات ہی یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی، ممکن ہے پلان بن گئے ہوں، اس لیے محتاط رہنا۔ تم کچھ نہ کہنا، باقی سب خیریت ہے۔ اسد نے اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو سنجیدگی سے بولی، وقت آنے پر بتاؤں گی ڈھال کیسے بنتے ہیں۔ اس کے یوں کہنے پر میں چونک گیا۔ وہ اس قدر خلوص رکھتی ہے، کیا یہ میری ذات کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ میں اس وقت بالکل بھی نہیں سمجھ پایا۔ شاید میں اس پر غور کرتا انہی لمحات میں ماہم آ گئی۔ وہ بلیک گوگلز لگائے ہوئے تھی، وہ بالکل میرے قریب آ گئی، گوگلز اتارے اور مسکراتی ہوئی آنکھوں سے بولی، ابان، مجھے تم سے واقعی یہی توقع تھی۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو میرا اندازہ غلط ہو جانا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اگر ایسا ہو جاتا تو مجھے خود پر بہت افسوس ہوتا۔ میں سمجھا نہیں، تم نے یہ کیا کہا ہے؟ میں نے واقعتاً اس کی بات سن کر حیرت سے پوچھا۔ ابھی بتاتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے سب کی طرف دیکھا اور بولی،
آپ سب کینٹین پر چلیں، وہاں میں ٹریٹ دے رہی ہوں، اگر سینئرز بھی آنا چاہیں تو انہیں بھی لے آئیں۔ تنویر پلیز۔ میں دیکھتا ہوں۔ تنویر نے تیزی سے کہا اور راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ آؤ چلیں۔ ماہم نے میرا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے کہا۔ میں نے دھیرے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں اس کی ادا کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، وہ میرے لیے معمہ بن رہی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، یہ تمہاری توقع، تمہارا اندازہ کیا ہے؟ میرے سوال پر وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے رک گئی، میری طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خمار آلود آواز میں بولی، سچ پوچھنا چاہتے ہو؟ اس کے یوں پوچھنے پر میں ایک لمحے کو چکرا کر رہ گیا، اور وہ میری طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے میرے چہرے پر لکھی ہوئی تحریریں پڑھ رہی ہو۔ اس کے تازگی بھرے چہرے پر بھوراں آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہم دونوں سیڑھیوں میں کھڑے تھے، وہ بالکل میرے یوں قریب کھڑی تھی جیسے میرے ساتھ لگ گئی ہو۔ اس سے اٹھتی بھینی بھینی سی مہک خوشگوار تاثر دے رہی تھی۔ وہ میری طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ وہ مجھے منتظر دیکھ کر خمار آلود لہجے میں بولی، تو پھر سچ یہ ہے ابان کہ تمہارے بارے میں جو اندازہ میں نے لگایا تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے، اگر یہ بات تم ابھی کہہ چکی ہو۔ کیوں کہی؟ میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو پھر آؤ نا لان میں، وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اشارے سے چلنے کے لیے کہا تو میں نے بھی محسوس کیا ہم دونوں راستہ روکے کھڑے تھے۔ کوئی اور لمحہ ہوتا تو شاید میں اس کے قرب سے کچھ اور معنی آخذ کرتا، لیکن اس وقت ماہم کی بات نے مجھے پوری طرح متوجہ کیا ہوا تھا۔ ہم چلتے ہوئے لان تک چلے گئے۔ اس دوران ہم دونوں میں خاموشی رہی۔ آہنی کرسیوں پر بیٹھتے ہوئے اس نے میری جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، ابان، ہر بندے کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، میرا بھی ہے۔ وہ آئیڈیل کیسا ہے یہ تو شاید میں تمہیں نہ بتا سکوں، لیکن تم میرے آئیڈیل کے بہت قریب تر ہو۔ اس نے کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کس حد تک؟ اور میں نے کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے کہا، یہ بھی شاید میں نہ بتا سکوں، کیونکہ یہ کوئی 2 اور 2 4 والی بات نہیں ہے۔ خیر، تمہاری بات کا جواب یہ ہے کہ قدرت نے مجھے ایک وصف سے نوازا ہے۔ میں کسی کو بھی دیکھتی ہوں تو اس کے بارے میں جو میری پہلی رائے ہوتی ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے تمہیں دیکھتے ہی میری یہ رائے تھی کہ تم انا والے، حوصلہ مند اور جرأت رکھنے والے شخص ہو، اور بس۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ میں نے کہا، پتہ نہیں تم میرا کیا ذائچہ بنانے چلی ہو۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہا۔ پھر ایک بات اور بھی ہے ابان، کہ اتنے لڑکوں میں صرف تم نے کیوں ان سینئرز کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرأت کی؟ ایسا ایک جرأت مند اور حوصلہ رکھنے والا ہی۔ ماہم، خدا کے لیے سیریس ہو جاؤ، یہ تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ میں نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا۔ آؤ، اب ساری کلاس آ جانے والی ہے، ان کے پاس چلتے ہیں، یوں اکیلے میں اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ ناچار ماہم کو بھی اٹھنا پڑا۔ ہم چلتے ہوئے اپنی کلاس میں جا پہنچے، جہاں زور و شور سے کل رات والا موضوع ہی چل رہا تھا۔ ہر کوئی اپنا اپنا تبصرہ کر رہا تھا اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ جب سارے اپنی اپنی کہہ چکے تو میں بولا، اب میری بات سنو۔ میں نے جو کچھ کیا اپنے دوست کے لیے، اس کی بھی عزت نفس ہے، میں اسے یوں افسردہ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے اس عمل کا رد عمل ہوگا، تو ہوتا رہے، میں بھگت لوں گا۔ میں نے صاف انداز میں کہا تاکہ میری یہ بات ان تنظیم والوں تک پہنچ جائے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ہماری کلاس میں ان کے لوگ ضرور ہوں گے۔ وہاں ہر کوئی مجھے یہ یقین دلانے لگا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ یوں باتیں کرتے کھاتے پیتے رہے، پھر وہاں سے اٹھ گئے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ماہم میری طرف نہ صرف مسلسل دیکھتی رہی تھی، بلکہ وہ میری ہر بات کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگی تھی۔ ہم سب کلاس لینے کے لیے چلے گئے۔
کلاس ختم ہو جانے کے بعد میں سیڑھیاں اتر کر ڈپارٹمنٹ کے مین گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ ماہم نے میرے عقب سے مجھے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خراما خراما آ رہی تھی۔ اس کے انداز میں کوئی جلدی نہیں تھی، جیسے اسے امید تھی کہ میں اس کا انتظار کروں گا۔ میں رک گیا، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، تم مصروف تو نہیں ہو؟ خیریت؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیا خیال ہے آج لنچ اکٹھے نہ لیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور کون کون ہوگا ہمارے ساتھ؟ میں نے کاندھے اچکاتے ہوئے جان بوجھ کر پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، ایک آپ اور ایک دوسری میں۔ اس نے خوشگوار انداز میں کہا، اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے کہا تو اس نے مجھے ایک نئے ریستوران کے بارے میں بتایا جہاں میں پہلے نہیں گیا تھا۔ پھر بولی، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چل دی۔ اس کا رخ پارکنگ کی طرف تھا، میں بھی اس جانب بڑھ گیا۔